अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइस फ्यूचर क्लब। सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ शेयर करें। आप चाहें तो बीच में सवालात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, जिसके जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। इनका के सिलसिले में मैंने पंडित बद्री नारायण से वादा किया था कि वो जब भी चाहेगा मैं बगैर किसी हीलो हिज्जत के बगैर इनका को उनके हवाले कर दूंगा। और अब जबकि मैं इनका के हसूल में कामयाब हो गया था और इसके साथ कुछ बेहतरीन वक्त गुजार चुका था, तो उस वक्त बद्री नारायण को अचानक अपने दरवाजे पे खड़ा देखकर मैं चौंक पड़ा। इनका भी मुझे तवक्के के खिलाफ कुछ सहमी सहमी नज़र आ रही थी। मुझे इनका की हालत देखकर बड़ी हैरत हुई। उधर बद्री नारायण की मुस्कुराती नज़रें मुझे अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हो रही थी। चंद सानिया हम एक दूसरे का मुंह तकते रहे। फिर बद्री नारायण तंज़िया अंदाज में मुझसे मुखातिब हुआ। जमील अहमद ख़ान, पहचाना मुझे? मैं बद्री नारायण हूँ। क्या इतनी जल्दी भूल गए मियाँ जी? हाँ हाँ पंडित जी, मैंने झींकते हुए जवाब दिए। आइए तशरीफ़ रखिए। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ। आइए आइए, रेस्टोरेंट में बैठते हैं। मैं बद्री नारायण की आमद से खासा बौखला गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे बुलाए बेदरमा से कैसे जान छुड़ाऊँ। बेदरमा से कैसे जान छुड़ाऊँ। मैं उसे लेकर होटल के बड़े हॉल की तरफ बढ़ा। पंडित बड़े एतमाद से मुस्कुराता हुआ मेरे साथ चल रहा था। हम होटल के गोशे में एक ऐसी मेज़ पर बैठ गए जहाँ हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। मेज़ पर बैठकर जब ज़रा औसान बहाल हुए तो मैंने पंडित से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? मैं तो खुद आपकी तरफ आने वाला था। अरे जमील अहमद ख़ान, अब भला तक अब तक भला क्यों आते? मुझे डर था कि तुम भूल ना जाओ। और जहाँ तक तुम्हारी यहाँ मौजूदगी के बारे में मुझे मालूम होने का ताल्लुक़ है, तो मैं भला तुमसे गाफिल कब रहा? मुझे तुम्हारी सारी बातें मालूम हैं। बहरहाल धन्यवाद, तुम सफल हो गए। पंडित के लहजे में अभी तक तीखापन था। हाँ पंडित जी, मैं सफल हो गया, लेकिन इन दिनों में बहुत परेशान रहा। मुझे कुछ उलझनें दरपेश थीं। अब भी मैं इन्हीं में घिरा हुआ हूँ। मैंने अपनाइयत से कहा, ये बताइए आप क्या पियेंगे, क्या खाएंगे? नहीं नहीं जमील अहमद ख़ान, मैं होटलों में कुछ नहीं खाता पीता। मैं सिर्फ दूध पीता हूँ और कच्ची सब्जियाँ खाता हूँ। पंडित पुजारी लोगों को खाने पीने से क्या वास्ता? मैंने कोशिश की कि पंडित को इधर उधर की बातों में उलझाए रहूं, मगर उसके तेवर नहीं बदले। लौट लौट फेर कर वो इन्हीं बातों पर आ जाता जो मैं सुनने नहीं चाहता था। उसने बातों बातों में याद दहानी करा दी कि उसने शिव चंद को मारने में मेरी मदद की थी, बरकाती शाह से मिलने का मशवरा दिया था और इनका की वापसी के बारे में गुर की बातें बताई थी। उसकी सारी बातें सच थीं। वाकई अगर वो मेरी मदद ना करता तो मैं इनका को कभी हासिल नहीं कर सकता था। जब वो अपने तमाम एहसानात जता चुका तो अचानक कहने लगा, ये सारी बातें याद है ना तुम्हें? मुझे याद है पंडित जी, मैंने उससे खौफजदा होकर कहा। मुझे हर बात याद है, ऐसी बातें कौन भूल सकता है भला? पंडित ने अपनी एक आंख मींचते हुए कहा, और मियाँ जी, तुम्हें अपना वचन याद है? मुझे अपना वचन भी याद है, मैंने मुर्दा सी आवाज़ में जवाब दिया। भले मासो खान साहब, बद्री नारायण ने मुस्कुरा कर कहा। फिर अचानक ही संजीदगी से बोला, सुनो मियाँ जी, मेरा इस समय आने का कारण भी यही था। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपना वचन पूरा करना है। मुझे इनका की ज़रूरत पड़ गई है। तुम कुछ दिनों के लिए इसे मेरे हवाले कर दो। आपके हवाले? मैं घबरा गया और फिर मैंने मसनूई कहकर लगाते हुए कहा, तो ये बात है, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आप जैसे महान पंडित को इनका की? बस खान साहब, ये बात ना पूछो। मैं इनका से वो काम लेना चाहता हूँ जो तुम कभी नहीं ले सकते। ले जाएगा इनका को, आखिर ऐसी भी क्या जल्दी? नहीं खान साहब, मुझे इन्हीं दिनों उसकी ज़रूरत है। बात यह है पंडित बद्री नारायण जी, मैंने इंतहाई तहम्मुल से जवाब दिया। मैं इनका के ज़रिए इन दिनों अपने बिगड़े हुए हालात सुधारने में मसरूफ़ हूँ। मुझे खुद कदम कदम पर उसकी ज़रूरत है। अब मेरा इसके सिवा कोई सहारा नहीं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा, लेकिन आप
مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دیں، پھر ان کا آپ کی ہے، آپ چاہیں تو اسے زیادہ دنوں تک بھی رکھ سکتے ہیں۔ میرے تحمل کا پنڈت پر کچھ اثر نہ ہوا۔ جتنا میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی اتنا ہی اس کا اثرار بڑھتا گیا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے اپنے سر کی طرف کسی مدد کو امید میں انکا کو دیکھا۔ انکا کا حال بھی مجھ سے مختلف نہ تھا۔ وہ ابھی تک سہمی سہمی نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظریں بدری نارائن کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ انکا کو بدری نارائن کے حوالے کا تصور میرے لیے بڑا جان لیوا تھا۔ وعدہ اپنی جگہ تھا، مگر اب میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے بدری نارائن جیسے چلاک پنڈت سے کوئی اچھی توقع نہیں تھی، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ انکا بھی متوحش نظر آتی تھی۔ ویسے بھی نرگس کے سلسلے میں اس وقت مجھے انکا کے سہارے کی ضرورت تھی۔ مجھے پونا جا کر تربینی سے نمٹنا تھا۔ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس وقت کس طرح بدری نارائن کو مطمئن کر کے رخصت کر دوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے تذبذب میں دیکھ کر بدری نارائن اچانک بدل گیا اور نہایت خوش لہجے میں بولا، من کا کھوٹ دور کرو جمیل احمد خان، میں نے تمہاری بہت سی باتیں سن لی، میرے دل کے بھید بھی پڑھ سکتا ہوں، تم کئی بار میری شکتی دیکھ چکے ہو۔ ارے ارے پنڈت جی، آپ تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں۔ یقین کیجیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ نے تو مجھ پہ بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن میں نے پنڈت کو بگڑتا دیکھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ چھل کپٹ سے کام نہ لو میاں جی، بدری نارائن نے میرا جملہ درمیان سے اچکتے ہوئے تر لہجے میں کہا۔ مجھے اس بات کے لیے مجبور نہ کرو کہ تمہیں اپنی شکتی سے دو چار اور چمتکار اور دکھا دوں۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ تمہاری مکتی کا کیول ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا وچن پورا کرو۔ یہ ایک شریفانہ بات ہے۔ نہ جانے بدری نارائن کے لہجے میں کیا جادو تھا کہ میں انکا کی موجودگی کے باوجود اس وقت خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہا تھا۔ میں گنگ سا کھڑا بدری نارائن کو دیکھتا رہا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو جمیل احمد خان، پنڈت نے اپنا دھمکی آمیز سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ آج سے تیسرے دن پورنماشی کی رات ہے۔ تم رات کو ٹھیک 12 بجے اسٹیشن پار والے مرگھٹ پہ انکا کے ساتھ آ جاؤ۔ میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا، پرنتو اتنا یاد رکھنا کہ تم اس رات نہ آئے اور تم نے اپنے دیے ہوئے وچن سے پھرنے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہوگا۔ یاد رکھو، کہیں مجھے ایک بار پھر یہ نہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں۔ مجھ پر اس وقت ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری قوت گویائی سلب ہو گئی ہے۔ میں نے بدری نارائن کو حالات کی نزاکت سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن اس نے میری کسی بات پر توجہ نہ دی۔ وہ اچانک اٹھ گیا اور چند ثانیے تک سینہ تانے مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ سے پلٹا اور بڑی بے پرواہی کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر جانے لگا۔ میں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا اور میں کسی سحر زدہ معمول کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس وقت انکا نے مجھے چونکا کر پوچھا، یہ بدری نارائن کو تم کب سے جانتے ہو؟ انکا کے چونکانے پر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر بدری نارائن کے بارے میں اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ انکا بہت غور سے میری باتیں سنتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جمیل، تم اس پنڈت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اس نے ایک عمر تپسیا میں گزاری ہے، لیکن اس کی زیادہ شکتی کی ہوس کم نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اس نے ایک بار مجھے حاصل کرنے کے لیے دیوتاؤں سے بنتی کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ بہت دنوں سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جس وقت اسے یہ معلوم ہوا کہ شیو چرن منڈل میں بیٹھ گیا ہے اور تم اسے مارنے آ رہے ہو، اسی سمجھ سے یہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس نے فریب سے یہ وعدہ لے لیا کہ تم عارضی طور پر مجھے اس کے حوالے کر دو گے۔ اس کے دل میں کینہ ہے۔ یہ ہر اس شخص کا دشمن ہے جس کے پاس میں ہوں۔ اس نے تمہارے ساتھ مکر و فریب سے کام لیا ہے۔ برکاتی شاہ نے جو عمل تمہیں بتایا تھا وہی میری واپسی کے لیے بہت تھا۔ اس پنڈت نے تمہاری پریشانی سے فائدہ اٹھا کر وقتاً فوقتاً مجھے حاصل کرنے کا وعدہ لے لیا، اور اب تم اس کے جال میں پھنس چکے ہو۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں نے انکا سے پوچھا تو وہ بولی، مجھے سوچنے دو جمیل، پنڈت بدری نارائن جہاں ایک چلاک اور کینہ پرور شخص ہے، وہیں اس کے پاس طاقت بھی ہے۔ اس کے پاس بے شمار غیر مرئی قوتیں ہیں۔ اسے کالی مائی کی آشیرواد بھی حاصل ہے۔
سفلی علم میں بھی وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ بہت ذہین پنڈت ہے، عام پنڈت پجاری سے مختلف۔ مجھے سوچنا پڑے گا کہ تمہیں اس کے چنگل سے کیسے نجات مل سکتی ہے۔ ان کا، میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے کہا، کیا تمہاری لامحدود قوت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ کیا واقعی تم بھی اس سے خائف ہو؟ میری بات دوسری ہے جمیل، میں اپنے آقا کے سوا کسی کی تابع نہیں ہوں۔ مجھے دیوتا ہی پریشان کر سکتے ہیں، لیکن جمیل، جس طرح انسانوں میں درجہ بندیاں ہوتی ہیں اسی طرح پراسرار شکتیوں میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ پراسرار شکتیاں بھی کچھ اصولوں کی پابند ہوتی ہیں اور اس وقت تک ایک دوسرے سے ٹکرانے سے گریز کرتی ہیں جب تک پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے۔ میں ان کا سے باتیں کرتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو وہاں نرگس ٹہل رہی تھی۔ آتے ہی اس نے مجھ سے دریافت کیا کہاں گئے تھے اور یہ شخص کون تھا جو اتنی بےہودگی سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میں تو بہت گھبرا گئی تھی۔ اسی ہوٹل میں میرا ایک پرانا واقف کار بھی مقیم تھا۔ میں ریسٹورنٹ میں اسے چائے پلانے لے گیا تھا۔ میں نے نرگس کو مطمئن رکھ کے موضوع بدل دیا اور اس کی صحت کے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ ان کا اس دوران برابر کسی سوچ میں ڈوبی رہی۔ خود میرا ذہن بھی بدری نان کی پراسرار شخصیت میں الجھا ہوا تھا۔ چنانچہ جب نرگس سو گئی تو میں آہستہ سے اٹھ کر برابر والے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنی ٹانگیں میز پر ٹکا دیں اور انکا کی طرف مایوسی کے عالم میں دیکھا۔ وہ بہت فکر مند نظر آتی تھی۔ ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، انکا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ بدری نارائن مجھ سے تمہارے سلسلے میں کیوں وعدہ لیا تھا؟ ابھی مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے کوئی بہت اہم کام لے گا، کوئی ایسا کام جو اس کی قوت سے باہر ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ میں اس منحوس کو جان سے مار کر ہمیشہ کے لیے سے چھٹکارا حاصل کر لوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دل کی بات کہی تو انکا تیزی سے بولی، یہ خیال ذہن سے نکال دو میرے پیارے جمیل، تم تنہا اس پنڈت کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ جلدی نہ کرو جمیل، انکا نے اسپاٹ آواز میں جواب دیا، تم آرام کرو، جب تک میں تمہارے سر پر ہوں تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ مجھے تو ایک بات پریشان کیے دیتی ہے کہ بدری نارائن تمہاری طرف سے مایوس ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جو تمہارے تشویش کا باعث ہو۔ انکا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا اشارہ نرگس کی طرف تو نہیں؟ اس عیار پنڈت سے کچھ بعید نہیں جمیل، وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، انکا نے کہا۔ پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، اتنی جلدی مایوس مت ہو، اب ایسا بھی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، 3 روز کی مہلت باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عرصے میں یہ معلوم کر لوں گی کہ بدری نارائن کیا چاہتا ہے۔ ویسے نرگس کا خیال مجھے بھی تم سے کچھ کم نہیں، وہ تمہیں عزیز ہے اس لیے مجھے بھی عزیز ہے۔ اب تم نرگس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے میں آج ہی رات بدری نارائن کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لوں۔ انکا، تم جانتی ہو میں ساری دنیا کے لیے برا ہو سکتا ہوں، یوں بھی میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن نرگس کے سلسلے میں میرے دل میں ہمیشہ سچے جذبے بیدار ہوئے ہیں۔ میں اسے اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے بڑی ٹھوکریں کھانے کے بعد نرگس کو حاصل کیا ہے، چاہے میری جان ہی چلی جائے مگر میری نرگس کو کچھ نہ ہو۔ میں اس کی خاطر اپنی زندگی کی بھیڑ دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ تمہیں ہر صورت میں نرگس کا خیال مجھ سے زیادہ رکھنا ہوگا۔ یہ تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس بار انکا نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا، تمہارا اشارہ بہت ہے جمیل۔ اچھا اب تم جاؤ اور آرام سے سو جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ نرگس ہر طرح سے محفوظ رہے گی۔ انکا نے نرگس کے سلسلے میں اطمینان دلایا تو مجھے کسی قدر سکون آ گیا۔ میں نے انکا کو زیادہ نہیں کوریدا اور چپ چاپ بتی بجھا کر لیٹا رہا۔ وہ رات بہت بری گزری۔ میں بار بار سوتے میں چونک پڑتا۔ پراگندہ خیالات رات بھر مجھے پریشان کرتے رہے۔ جب میری آنکھ کھلتی میں انکا کو غور و فکر میں ڈوبا ہوا پاتا۔ ایک دو بار میں نے اٹھ کر نرگس کے کمرے میں بھی جھانکا، لیکن وہ بڑے اطمینان سے سو رہی تھی۔ صبح میں جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے میں نے انکا پر نظر ڈالی۔ وہ اس وقت میرے سر پر ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے، لیکن اس کے چہرے پر مجھے الجھن کے بجائے گہری سرخی نظر آ رہی تھی، جو یقیناً کسی جذباتی شدت کا رد عمل تھی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے اسے مخاطب کیا، کہو، کیا رات بھر جاگتی رہی ہو؟
ہاں ساری رات، انکا نے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولی، جمیل، میں نے ساری رات بدری نین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں بتا دی۔ اب میں نے یہ معلوم کر لیا کہ پنڈت بدری نین کیا چاہتا ہے۔ وہ آخر کیا چاہتا ہے؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ میری تمام تر توجہ انکا پر مرکوز تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ میرے ذریعے کچھ نادیدہ قوتوں کا راز جان کر انہیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے مجھے اس کے سر پر چلے جانے کا حکم دے دیا تو میں اس کی خواہش پوری کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی اور وہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ پھر ممکن ہے وہ تمہیں کچھ اور پریشان کرے گا۔ یہ ناممکن ہے انکا، جب تک نرگس صحتیاب نہیں ہو جاتی اور تدبیری سے میں نمٹ نہیں لیتا، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور تم خود بھی کہہ رہی ہو کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ ہاں، بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے کبھی بدنین کے حوالے نہ کرنا، اس طرح وہ اور شیر ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی ایسے شخص کے حکم پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاؤں جو بعد میں خود میرے لیے وبال بن جائے۔ میں اس کے سر پر جانا نہیں چاہتی جمیل۔ تمہیں جانے کون دے رہا ہے؟ میں تو اس کمینے سے پہلے ہی کھائے ہوئے ہوں، مگر پھر شریر پنڈت سے کیسے نمٹا جائے؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ہاں یہی بات تو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کوئی معمولی آدمی ہوتا تو میرے لیے وہ چند لمحوں کا تھا، مگر یہ تو پنڈت بدری نین ہے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق پورنماشی کی رات مگر پر ہی جانا پڑے گا اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میں نے اداسی سے کہا، ہاں جمیل، انکا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ تم وہاں ضرور جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یعنی مجھے مر کر جانا ہوگا اور پھر تمہیں گویا اس کے حوالے کرنا ہوگا؟ تصریح میں رکھ کر لیجیے، انکا حاضر ہے۔ پنڈت جی، یہ آپ کے حکم کی تعبیر رہے گی، آپ اس کے ساتھ جو جی چاہے کریں۔ نہیں بھائی، تم وہاں جانا اور اسے کہنا کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ تمہارے ذریعے مجھ سے کہے۔ یقین ہے کہ وہ شرط ماننے پر کبھی آمادہ نہ ہوگا، انکا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس طرح تو ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی، میں نے پرخیال لہجے میں جواب دیا۔ اور میں چاہتی بھی یہی ہوں کہ وہ منحوس پنڈت تم سے ٹکرا جائے۔ جانتے ہو جمیل، اس صورتحال کے بعد کیا ہوگا؟ مجھ پر سے وہ پابندی ختم ہو جائے گی جس کے تحت میں دوسری پراسرار قوتوں سے جنگ کرنے سے گریزاں ہوں۔ میں ظاہر ہے بے وجہ بدری نین سے ٹکرا نہیں سکتی۔ دیکھتا اس بات پر ناراض ہو جائیں گے، میں ٹکراؤ کا کوئی جواز پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ تم یہ باتیں نہیں سمجھو گے، پر میری بات مان جاؤ۔ میں دیر تک پسو پیش کرتا رہا اور انکا مجھے بدری نین سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سمجھاتی رہی۔ چاروں ناچار میں نے اس کے تمام ہدایتیں ذہن نشین کی۔ پھر موضوع بدل کر کہا، نرگس کی صحت کے بارے میں مجھے سخت تشویش ہے۔ دیکھو نا، وہ کس قدر لاغر نظر آتی ہے۔ میں اسے تندرست اور توانا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے نرگس کی بیماری کے لیے بھی کچھ سوچا؟ 3 روز کی بات ہے اور جمیل، اس کے بعد نرگس کو کسی اچھے پہاڑی مقام پر لے چلیں گے جہاں اس کا بہتر علاج اور مناسب طور پر ہو سکے گا، اور تم بھی کچھ دن سکون کے ساتھ گزار سکو گے۔ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ نرگس اپنی کھوئی ہوئی تندرستی دوبارہ حاصل کر لے گی۔ اس پہاڑی مقام پر تمہاری دلچسپی کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، انکا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے وضاحت نہیں چاہی کہ اس نے میری دلچسپی کا کیا خاص اہتمام کیا ہے۔ بہرحال اس کے مشورے پر مجھے مجبوراً 3 روز نرگس کے شہر میں رکنا پڑا۔ ہر چند کہ میں نرگس کی بیماری کے پیش نظر ایک دن بھی اسے اس شہر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس شخص سے نرگس کی تلخ زیادہ وابستہ تھی، لیکن انکا کے مشورے پر مجھے مجبور ہو جانا پڑا۔ بدری نین کا پریشان کن مسئلہ بھی حل کرنا ضروری تھا۔ اس معاملے نے مجھے ذہنی طور پر بڑا منتشر کر دیا تھا۔ نرگس نے متعدد بار مجھ سے شہر چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن میں اسے الٹے سیدھے بہانے کر کے ٹالتا رہا۔ میں نے اسے بدری نین کے بارے میں کوئی بات نہیں بتانی تھی، مناسب سمجھی۔ ادھر میری الجھنیں
تھیں کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں پنڈت بدری نارائن سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کوئی اندرونی بات ایسی ضرور تھی جو انکا کی پراسرار قوتوں کی موجودگی کے باوجود مجھے وسوسوں میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بار بار اس خیال سے کانپ اٹھتا تھا کہ بدری نارائن اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آنے والا۔ وہ مجھے کوئی بھاری نقصان ضرور پہنچائے گا۔ میں اس نقصان کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کی یہ کیفیتیں صرف نرگس ہی سے نہیں بلکہ انکا سے بھی پوشیدہ رکھی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں اٹھانا پڑا۔ ان 3 دنوں میں بہت سے ہنگامہ خیز واقعات پیش آئے جو عام حالات میں میرے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتے، لیکن اس وقت مجھے کسی بات میں لطف نہیں آ رہا تھا۔ اصفہانی صاحب گرفتار کر لیے گئے تھے اور اخبارات میں ان کے متعلق بڑی عجیب و غریب خبریں چھپ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کشور بیگم کے شوہر پر بھی عتاب آ چکا تھا۔ مجسٹریٹ صابر علی بھی معطل ہو چکے تھے۔ میں نے یہ سب خبریں نرگس سے چھپائیں، اسے اخبار ہی نہیں پڑھنے دیا۔ میں اس کے باپ کے شرمناک کرتوت، کچھ حقائق پر مبنی اور کچھ مبالغہ امیز خبریں پڑھوا کر اس کی مزید صحت خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال اصفہانی صاحب اپنی زندگی کے اس بدترین انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر رام دیال سے ملنے کو میرا دل مضطرب رہا، لیکن ایسی صورتحال میں جب بدری نارائن نے میرا جینا حرام کر رکھا ہو، مجھے کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں 3 دن تک قیاس آرائیاں کرتا رہا اور خود سے الجھتا رہا۔ 3 دن بہت ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ جیسے 3 دن میں نے بہت بدمزگی اور بے بسی میں گزارے۔ جس دن مجھے بدری نارائن سے ملنے جانا تھا اس روز صبح ہی سے میں خاموش سا تھا۔ ان کا تمام دن مجھ سے بار بار تاکید کرتی رہی کہ میں بدری نارائن کے سامنے کسی بزدلی کا ثبوت نہ دوں اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کروں۔ شام تک میں بجھا سا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ حالات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں، میں بدری نارائن سے خائف نہیں ہوں گا۔ کچھ بھی ہو، فی الحال تو انکا کا پراسرار وجود میرے تابع تھا۔ انکا جو بے پناہ پراسرار قوتوں کی مالک تھی، جو صرف ایک اشارے پر میرے قدموں پر دولت نچھاور کر سکتی تھی۔ اس کی قوت کے لیے کرشمے میرے لیے نئے نہیں تھے۔ میں اس کی حیرت انگیز طاقت کے ہزاروں مظاہرے دیکھ چکا تھا۔ میں کسی ٹھوس چٹان کی طرح اپنی جگہ اٹل ہو گیا۔ رات کو 11:30 بجے میں پوری طرح مستعد ہو کر ہوٹل سے نکلا۔ نرگس اس وقت محو خواب تھی۔ میں دروازے کو باہر سے مقفل کیا اور ایک بیرے کو چند سکوں کی عوض اس بات پر رضامند کر لیا کہ جب تک میں واپس نہ ہوں وہ میرے کمرے کا خاص طور پر خیال رکھے۔ مرگٹ کا راستہ میرے لیے نیا نہ تھا۔ ایک بار پہلے بھی رام دیال کی ماں کی ارتھی جلانے کے لیے میں اسی طرف آ چکا تھا۔ انکا نے پورے راستے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور غور و فکر کے آثار بدستور موجود تھے۔ میں نے اس کی محبت میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا، ہرچند کہ میں نے بدری نارائن سے ٹکرانے کا ٹھوس ارادہ کر لیا۔ اس کے باوجود نہ جانے وہ کیا بات تھی جو مجھے مستقبل میں آنے والے بہت سے نقصانوں کا احساس دلا رہی تھی۔ پورنماشی کا چاند نیلے آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس وقت میں اس کے حسن سے متاثر نہ ہو سکا۔ شاید اس لیے کہ مرگٹ کی پراسرار اور ہولناک ویرانی نے چاندنی کو بھی اپنے خوفناک ماحول میں ضم کر لیا تھا۔ ہر طرف بڑا ہولناک سناٹا تھا۔ میں نپے تلے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کوئی پتا بھی کھڑکتا تو میں چونک پڑتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جسے کسی ہندو مردے کی گندی آتما میرے تعاقب کر رہی ہو۔ میری دستی گھڑی اس وقت پورے 12 کے عمل کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے اندھیرے میں چاروں سمت کا بغور جائزہ لیا، لیکن دور دور تک کسی زی روح کا نشان نہ تھا۔ انکا کا عالم وہی تھا۔ وہ ابھی اپنے خیالات میں گم تھی۔ میں ایک جگہ رک گیا اور اس جانب نظر جما دی جہاں سے بدری نارائن کی آمد متوقع تھی۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے ہوئے بمشکل 1 منٹ گزرا تھا کہ پشت سے بدری نارائن کی آواز سن کر میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ بدری نارائن مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تاریکی کے باوجود مجھے اس کی آنکھیں روشن نظر آ رہی تھیں۔ وہ دہکتے ہوئے سرخ انگاروں کے مانند مجھے بدری نارائن کی اچانک آمد پر حیرت تھی، لیکن پھر میں نے اس خیال سے اپنے آپ کو تسلی دی
کہ ممکن ہے وہ پہلے ہی سے یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہو اور محض مجھے خوفزدہ کرنے کی خاطر اس نے یہ ڈرامائی انداز اختیار کیا ہو۔ اس خیال نے میرے دل میں بدری نائن سے نفرت اور پھیلا دی۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا رہا، کچھ دیر تک مکمل سکوت طاری رہا، پھر بدری نائن کی خشک آواز سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی ابھری، جمیل احمد خان، مجھے خوشی ہے کہ تم ٹھیک وقت پر آ گئے۔ کیا ان کا اس سمے تمہارے سر پر موجود ہے؟ ہاں، میں نے دیدہ و دانستہ اختصار سے کام لیا۔ اور ان کا کے سلسلے میں تمہیں اپنا وچن یاد ہے؟ ہاں، میں نے اسپورٹس لہجے میں کہا۔ میں اس سمے تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اپنے دیے ہوئے وچن کے انوسار اب تم ان کا کو اپنے قوم سے میرے حوالے کر دو۔ میں تمہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کی سوگند کھا کر وچن دیتا ہوں کہ ان کا کو 4 روز بعد واپس کر دوں گا۔ بدری نارائن نے ایک ایک لفظ بہت جما کر کہا۔ اب میرے لیے پینترا بدلنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے بڑے خشک لہجے میں اسے کہا، بدری نارائن، تم اس خواہش کا اظہار ہوٹل میں بھی کر سکتے تھے۔ مجھے آدھی رات کو مرگھر تک بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں اس کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ تو میں یہاں بلانے کا کارن کیا تھا یہ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ تمہیں ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ بدری نائن نے مجھے کینہ توس نگاہوں سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے قدرے درست لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری باتوں سے مجھے فریب کی بو آ رہی ہے پنڈت بدری نارائن۔ جمیل احمد خان، یکلخت ہی بدری نارائن گرج پڑا، تمہاری یادداشت بہت کمزور ہے۔ تم اپنے پرانے دن جلد بھولنے کے عادی ہو گئے ہو۔ کیا میں تمہیں یاد دلاؤں کہ اس سمے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ کیا مجھے پھر بتانا پڑے گا کہ تم اس سمے کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تیور بگاڑ کر باتیں نہ کرو، اس طرح تم مجھے ملوم نہیں کر سکو گے بدری نارائن۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، اگر معاملے کی بات کرنی ہے تو اپنی کھوپڑی ٹھنڈی رکھو۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھو کہ جب تک تم مجھے مرگر بلانے کا کارن نہیں بتاؤ گے میں ان کا کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تم مورکھ ہو، تم نہیں جانتے کہ تم کس کا اپمان کر رہے ہو۔ بدری نارائن کسی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا بولا، اس کی آنکھوں کی سرخی بتدریج گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پنڈت جی، میں تمہیں پہلے نہیں جانتا تھا لیکن اب خوب پہچان گیا ہوں، اس لیے اب تم آنکھیں نیلی پیلی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے بتاؤ کہ انکا کو حاصل کرنے کی خاطر تم نے شمشان بھومی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ میں نے انکا کے اشارے پر پھر اسی بے پرواہی سے جواب دیا، وعدہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک مشکوک شخص سے وعدہ نبھانا میرے نزدیک حماقت ہے۔ بدری نارائن میرا جواب سن کر غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تم سے تو پر اتر آیا۔ پاپی، تو اپنے وچن سے پھر کر گھور پاپ کر رہا ہے۔ اگر مکتی چاہتا ہے تو اب بھی وقت ہے، سیدھی طرح انکا کو میرے حوالے کر دے، پرنتو اگر تم نے انکار کیا تو پھر نہ کہنا کہ میں تیرے ساتھ کیا کیا۔ ٹھیک اسی وقت انکا پھدک کر میرے سر سے نیچے اتر گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گیا۔ انکا کا اچانک کچھ کہے بغیر سر سے نیچے اتر جانا میرے لیے تشویشناک تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے خود پر قابو پا لیا۔ پنڈت، برداشت کی حد ہوتی ہے، تم بہت بڑھ رہے ہو، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ بد کلامی کروں۔ مورکھ، انکا کی شکتی پر تجھے اتنا گھمنڈ ہے؟ لے اپنی آنکھ سے دیکھ۔ بدری نارائن نے پیچوتاب کھا کر بولا، پھر اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے۔ غالباً وہ کسی منتر کا جاپ شروع کر چکا تھا۔ میرے لیے یہ صورتحال بڑی پریشان کن تھی۔ مجھے اس وقت انکا کے مشورے کی شدید ضرورت تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے انکا پر غصہ آ رہا تھا۔ میری نظریں مسلسل بدری نارائن کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے ہونٹ بڑی تیزی سے ہلتے رہے، پھر وہ اچانک اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور گرجدار آواز میں بولا، میاں جی، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ بچوں کا کھیل دکھاؤں، ذرا اپنے بائیں ہاتھ کی جانب دیکھو۔ میں نے بائیں ہاتھ کی طرف نظر ڈالی تو دل دھک سے رہ گیا، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انکا مجسم عورت کے روپ میں میرے سامنے کھڑی قہر آلود نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا، پھر میری نگاہ اس کے پیروں پر پڑی اور مجھے احساس ہو گیا کہ انکا نے بدری نارائن کی شخصیت کے بارے میں کیا کچھ بتایا تھا۔ اس وقت بھی بدری نارائن نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے ایک فرضی انکا کو اپنے طاقت کے زور سے تخلیق کیا تھا۔ مجھے اس دھوکے کا یقین سامنے کھڑی ہوئی فرضی انکا کے پاؤں دیکھ کر ہوا تھا، جہاں انکا جیسے نکیلے پنجوں کے بجائے عورتوں جیسے پیر نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا بدری نارائن دوبارہ گرجا، پہچان یہ کون ہے؟ اگر نہیں پہچانتا تو اب میں تجھے انکا کا وہ روپ دکھاتا ہوں جو تو نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ بدری نارائن کے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی میری نگاہوں نے جو منظر دیکھا اسے میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو دہشت کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
حالانکہ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑی ہوئی عورت ان کا نہیں ہے بلکہ کسی بدرو کی مادی صورت ہے، پھر بھی وہ منظر میرے لیے یقین تھا۔ عورت کا جسم بتدریج چھوٹا ہو رہا تھا، اعضاء بھی اسی مناسبت سے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کا قد مشکل سے 6 انچ ہو گیا، بالکل ویسا ہی جیسا انکا کا تھا۔ ابھی میں یہ خوفناک منظر سہمی سہمی نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ بدری نائن نے مجھے مخاطب کر کے کرخت آواز میں کہا، میاں جی، کیا ابھی تم اپنا وچن پورا کرنے سے انکار کرو گے؟ بدری نائن، میں نے انکا کی غیر موجودگی میں محتاط رہنا مناسب سمجھا۔ میں تمہاری شکتی کے بہت سے چمکار پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ شیو چرن کے سلسلے میں تمہیں میری مدد کی تھی، برکاتی شاہ کا راستہ بھی مجھے تمہیں نے دکھایا تھا، لیکن زیادہ باتیں نہ بنا۔ میں کیوں ایک شب تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ بدری نائن نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے کرزدار آواز میں کہا، انکا کو میرے حوالے کرنے کے سلسلے میں تیرا کیا جواب ہے، ہاں یا نہیں؟ میرے لیے وہ لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موذی پنڈت کو کیا جواب دوں۔ انکا نے میرے سر سے اتر کر میرے حوصلے پست کر دیے تھے۔ اب میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ بدری نائن مجھے ایک دیو کی شکل میں نظر آیا، اور مجھے اندازہ ہوگا کہ میرا مقابلہ ایک غیر معمولی شخص سے ہے جو حیرت انگیز پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ کیا سوچ رہا ہے کہ اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ بدری نائن کا جملہ سن کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ مجھے انکا پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر کیوں چلے گئی۔ میں گمسم کھڑا ہوا تھا۔ بدری نائن کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ وہ 6 انچ کی پراسرار عورت کو مخاطب کر کے بولا، سندری، میں تجھے کالی مائی کے شبھ نام پر حکم دیتا ہوں کہ تو اس ملک کو ایسا کشٹ دے کہ یہ سارا جیون بیاکل رہے۔ اس اپرادھی کی یہی سزا ہے۔ دیوی اس کی بھینٹ کو اوش توقار کرے گا۔ میرے لیے اس وقت پائی رفتہ نہ جائے ماندن والا معاملہ تھا۔ بدری نارائن کا جملہ سن کر میں نے اپنی توجہ اس پراسرار عورت کی طرف مبذول کر لی۔ اس نے منمناتا ہوا کہکا لگایا، پھر پلک جھپکتے ہی وہ دراز قد ہو گئی اور مجھے خوفناک نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ میں اس کے آگے بڑھنے پر سر سے پاؤں تک لرز گیا تھا۔ خوف و دہشت سے میرے جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ موت میرے سامنے تھی کہ اچانک انکا کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، جمیل، گھبراؤ نہیں، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرو، میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ انکا کی آواز سن کر میں پوری طرح ہوش و حواس میں آ گیا۔ میرے جسم میں بجلی کی لہر دوڑ گئی اور ایک لمحے میں مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگا کہ جب مجھے انکا کی حمایت حاصل تھی تو پھر بھلا کس بات کا خوف تھا۔ انکا کا اشارہ پا کر میں نے بگڑے ہوئے انداز میں سندری کو گھورا اور سرد لہجے میں کہا، سندری، تو کون ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن تجھے اتنا بتا دوں کہ اگر تو نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو تیرا انجام خراب ہوگا۔ سندری میرا جواب سن کر پھر ایک منمناتا ہوا کہکا لگایا۔ طیش اور غصے کی شدت سے اس کا خوبصورت چہرہ بالکل مکروہ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے تک وہ مجھے خونخوار نظروں سے تکتی رہی اور پھر اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ہاتھ بلند کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مٹی مجھ پر اچھالتی میں نے اسے ایک بڑی کربناک چیخ بلند کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے ہی اس کے بدن سے آگ کے شعلے بلند ہوئے تھے اور منٹوں میں جلا کر خاکستر کر گئے۔ میں نے گھوم کر بدری نائن کو دیکھا جس کے چہرے پہ غور و فکر کے اثرات تھے۔ وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا جہاں انکا نے سندری کا کریا کرم کیا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہی بدری نائن کو مخاطب کیا، کیوں پنڈت جی، دیکھ لے تم نے اپنی سندری کا انجام، کوئی اور کھیل دکھاؤ تاکہ جواب میں مجھے بھی کھیل دکھانے کا موقع ملے۔ بدری نائن نے زہریلی نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر دوبارہ نظر گھما کر کسی نادیدہ قوت کو مخاطب کر کے بولا، تو نے اچھا نہیں کیا، سندری کی موت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو نے کالی مائی کی داسی کو کشٹ دیا ہے، دیوی دیوتاؤں کی شکتی سے ٹکرا کر تو نے اچھا نہیں کیا۔ شیو شنکر مہاراج کا شراپ لگے گا، تجھے کبھی क्षमा نہیں کرے گا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے بدری نائن کو دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کس سے مخاطب ہے۔ اتنا اندازہ میں نے ضرور کر لیا تھا کہ بدری نائن کے کس بل ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ میں جا رہا ہوں، بدری نائن بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پرنتو یاد رکھنا کہ بھول چوک صرف منشی سے نہیں، دیوی دیوتاؤں سے بھی ہو جاتی ہے۔ وقت تجھے بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ بدری نائن کسی زخمی درندے کی طرح پچتاؤ کھاتا میری جانب سے پلٹا،
پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سخت ترین انتقامی جذبے کی جھلکیاں دیکھی تھی، لیکن اب مجھے اس کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ میرا حریف اپنی شکست تسلیم کر کے جا چکا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور تصور کی مدد سے سر کی جانب دیکھا تو ان کا وہاں موجود تھی۔ توقع کے خلاف وہ اس وقت بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ اس کی معصوم معصوم سی آنکھیں خوشی کے جذبے سے چمک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا جمیل میرے آقا، میں نے اس پنڈت کی سندری کا کیا حشر کیا؟ کون تھی وہ؟ میں نے واپسی کے رستے پر قدم اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ایک گندی روح تھی جسے پنڈت نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب بدری نارائن بھی کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ کیا سندری کی موت کے بعد وہ تم سے مخاطب تھا؟ ہاں، ان کا بڑی شوقی سے اپنے دیدے مٹکا کر بولی۔ ناکامی نے اس کی آسان خطا کر دی ہیں۔ وہ مجھے زرخری لونڈی کی طرح اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، کوئی جاب کیے بغیر، کوئی تپسا کیے بغیر۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا حصول صرف اسی صورت ممکن ہے کہ میں خود کسی کے سر پر چلی جاؤں یا میرے لیے کوئی جاب کرے۔ وہ تو بڑی آسانی سے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا، بے وقوف کہیں کا۔ ان کا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ تو صحیح ہے، مگر میں نے بدری نارائن کی آنکھوں میں ایک انتقامی جذبے کی تڑپ دیکھی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ ہم سے اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ تم نے خود کہا تھا کہ وہ کوئی معمولی پنڈت پجاری نہیں ہے۔ اب وہ ایسا کرنے کی حماقت ذرا مشکل ہی سے کرے گا، انکا نے اپنے روایتی بے نیازی سے کہا۔ جب تک اس نے سندری کے ذریعے تم پر حملہ نہیں کر دیا میں خاموش تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا تم دیکھ چکے ہو۔ اگر بدری نارائن پہلے ہی خاموشی سے چلا جاتا تو ٹھیک تھا، مگر اس نے مجھے دھمکیاں دی۔ میرا خیال ہے آئندہ وہ محتاط رہے گا، کیونکہ جب بھی وہ تمہیں چھیڑنے کا خیال دل میں لائے گا اس سے معلوم ہوا کہ اس کا حشر بھی سندری جیسا ہو سکتا ہے۔ کوئی 1 بجے کا عمل ہوگا، چاند اپنی پوری رنائی سے چمک رہا تھا، ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ مجھے واپسی کا راستہ کچھ تکلیف دینے لگا، مگر دور نکل گیا اور میں اسٹیشن پار کر لیا تو انکا نے اپنی شیریں بیانی کا جادو جگایا۔ وہ اس وقت کچھ زیادہ ہی شوق و شنگ لگ رہی تھی۔ وہ بڑے انداز سے میرے سر پر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وہ میرا سر نہ ہو کسی سوئمنگ پول کے کنارے رکھی ہوئی لمبی کرسی ہو جس پر حسینہ غسل کرنے سے پہلے اور غسل کرنے کے بعد آرام کرتی ہیں۔ راستے بھر وہ مجھ سے بدری نارائن کی گفتگو کرتی رہی، مٹک مٹک کر اس کے لہجے کی نقل اتارتی رہی۔ وہ اس وقت بڑی ترنگ میں تھی۔ کچھ دیر پہلے میرے ذہن پر خوف کا جو غلبہ تھا وہ اب دور ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی بھی کیا ہے، وہ نشیب و فراز سے پر ہے۔ زندگی میں جتنے ہولناک اور عبرتناک واقعات سے میں دوچار ہوا ہوں، بہت کم لوگ ہوں گے۔ اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ اگر میری سرگزشت لکھی جائے تو وہ دنیا کی چند دلچسپ اور حیرت انگیز سرگزشتوں میں سے ایک ہوگی۔ کون یقین کرے گا کہ میرے سر پر ایک ننھی منھی سی خوبصورت دوشیزہ قیام کرتی تھی۔ اس کا نام انکا تھا، انکا جو رفتہ رفتہ میری ضرورت بن گئی تھی۔ میں انکا کے خیالوں میں گم تھا کہ وہ بڑی شوقی سے مخاطب ہوئی، جمیل کہو دل کا کیا حال ہے؟ دل بہت ٹھیک ہے، اپنی جگہ موجود ہے۔ دھڑک تو نہیں رہا؟ نہیں، اب بالکل پرسکون ہے۔ بالکل پرسکون؟ ہاں مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، کلدیپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کلدیپ؟ وہ اس وقت تمہیں کیسے یاد آئی؟ اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ رکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جھوٹ، کیسا تیز دھڑکنے لگا ہے۔ ارے انکا، تم تو بہت شریر ہو۔ کلدیپ کا ذکر تم نے خوب چھیڑا۔ انکا کی زبان سے اس وقت کلدیپ کا نام سن کر مجھے وہ سحر انگیز ساعتیں یاد آ گئیں جو میں نے کلدیپ کے ساتھ گزاری تھی۔ میرا دل لطیف احساسات سے دھڑکنے لگا، جیسے کلدیپ وہاں پہلے سے چھپی بیٹھی ہو اور اپنا نام سن کر کسمسانے لگی ہو۔ میں نے اکثر آپ بڑھ کر کہا، انکا، کلدیپ تو ایک لہر تھی جو سال سے آ کر ٹکرا گئی اور پلٹ گئی۔ اب اسے بھول جاؤ انکا۔ یہ تم کہہ رہے ہو جمیل، اور مجھ سے؟ انکا نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیا کلدیپ کا نام سن کر تم نے اپنے پیروں میں میٹھا میٹھا درد محسوس نہیں کیا؟ نرگس کی موجودگی میں کسی اور کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، کچھ بھی ہو، نرگس کی بات الگ ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کلدیپ بھی اب تم سے دل کی گہرائیوں سے پریم کرنے لگی ہے۔ میں اس کے بارے میں معلوم کر چکی ہوں۔ وہ تم سے بے حد قریب ہو گئی ہے، وہ تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے، نہ جانے تم نے کیا جادو کر دیا۔ یقین کرو، اب وہ تمہارے ایک اشارے پر اپنے ماضی کے سارے رشتے توڑ سکتی ہے۔ کیا بات ہے، تم کلدیپ کی بڑی حمایت کر رہی ہو۔
کہیں اس پر تمہارا اپنا دل تو نہیں آ گیا؟ میرا خیال ہے کہ تم نے اس کا سرخ و سفید رنگ پسند کر کے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا جمیل، انکا اٹھلا کر بولی۔ جس لڑکی کے دل میں میرے محبوب، میرے آقا، میرے پیارے جمیل کی محبت رچ بس گئی ہو، میں اس کا خون پینے کا خیال کبھی بھی دل میں نہیں لا سکتی۔ خوب، بعض اوقات تو تم اتنی محبت کی ایسی دلنشیں باتیں کرتی ہو کہ تمہیں پیار کرنے اور باہوں میں جکڑ لینے کو، مسل دینے کو جی چاہتا ہے۔ کاش تم گاہے گاہے ایک مجسم دوشیزہ کا روپ دھار لیا کرتی تو میں پھر صرف تمہیں سے محبت کرتا۔ اب تم بے شرمی کی باتیں بھی کرنے لگے ہو۔ دیکھا کلدیپ کے ذکر سے تمہاری گفتگو پر کیسا شباب آ گیا ہے؟ ان کا شرما کر بولی۔ کلدیپ کا ذکر تم نے بے وقت چھڑا، پریشان ہو گئے نا؟ سچ بتاؤ۔ گویا جی، ان کا بڑے دلربانہ انداز میں جی کھینچ کر ادا کیا۔ ہوٹل قریب آ گیا، میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ نرگس بے خبر سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلا آیا اور لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ مجھے بڑی گہری نیند آئی۔ پنڈت بدری نارائن کی آمد سے میری سنورتی ہوئی زندگی میں جو طوفان آ گیا تھا وہ جلد گزر گیا۔ اب مجھے اطمینان تھا کہ ایک عرصے تک بدری نارائن مجھے زخم پہنچانے سے باز رہے گا اور میں اس کی دسترس سے نکل چکا ہوں گا۔ انکا کی یقین دہانی کے باوجود ابھی ایک خدشہ میرے دل میں موجود تھا کہ بدری نارائن کبھی نہ کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ صبح کے اخبارات نے معمول کے مطابق اصفہانی صاحب کے بارے میں سنسنی خیز خبریں شائع کی تھیں۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں اصفہانی صاحب کو بچا لوں، لیکن پھر مجھے نرگس کی ابتر حالت کو دیکھ کر اپنا یہ خیال تک کرنا پڑا۔ میں صبح رام دیال کے مکان پر پہنچا۔ اس کی بیوی کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کانپنے لگی۔ جھجکتے اس نے میری پذیرائی کی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا اور میں نے طے کر لیا کہ میں رام دیال سے شیاما کے آشنا سندر لال کا کوئی تذکرہ نہیں کروں گا۔ رام دیال اپنی بیوی سے کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ میں جو کچھ سوچ کر گیا تھا شیاما کی التجا امیز نظروں کے سامنے وہ بھول گیا۔ پھر میں نے شیاما کے سامنے اسے کامنی کی بات کی اور سارا الزام اسی پر دھر دیا۔ میں نے کہا، رام دیال میرے دوست، تمہارے گھر میں شیاما جیسی سندر ناری موجود ہے، پھر تم کامنی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ رام دیال میری زبان سے کامنی کا نام سن کر دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے حیران دیکھ کر کہا، رام دیال، مجھے بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اب میرے دن پھر سے پھر گئے ہیں۔ میں پرانا جمیل احمد نہیں رہا۔ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہارے اس انات کا بدلہ چکا سکوں۔ میرے دوست، مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بھگوان کا دیا سب کچھ ہے جمیل، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس پر بھگوان کے لیے شرمندہ تو نہ کرو۔ رہا کامنے کا معاملہ تو وہ کوئی خاص بات نہیں۔ یہ شیاما نے نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے۔ رام دیال جھیمتے ہوئے بولا، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اب میں تمہاری زبان سے کامنی کا نام نہ سنوں۔ میں نے اسے تنبیہ کی، کیا تم کامنی کو جانتے ہو؟ یقیناً تمہیں شیاما نے ہی اس کے بارے میں بتایا ہوگا۔ رام دیال نے تشویش سے پوچھا۔ میں نے کہا نا رام دیال، مجھے سب معلوم ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان دنوں تم بہت پریشان ہو، تمہیں روپے کی ضرورت ہے، تم ایک سودا کرنا چاہتے ہو اور تمہارے پاس پیسے نہیں۔ دوسری طرف تم عشق میں گرفتار ہو۔ جو باتیں مجھے ان کا بتا رہی تھی، میں رام دیال کو اپنی زبانی منتقل کر رہا تھا۔ میں نے اس کی تمام پریشانیاں اس کے سامنے آئینے کی طرح رکھ دی۔ رام دیال کو اب میری بات رد کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گھورتا رہا۔ شیاما اب تک خوف زدہ تھی۔ میں نے اپنے دوست کو اسی وقت 25,000 روپے دیے۔ رام دیال بڑے ظرف کا آدمی تھا۔ اس نے لاکھ منع کیا مگر میں روپے اس کے قدموں میں ڈال کر چلا آیا۔ اس گھر سے مجھے انکا ملی تھی۔ رام دیال نے برے وقت میں میری ہمیشہ مدد کی تھی۔ چلتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کامنی کا خیال دل سے نکال دے گا۔ شیاما مجھے احسان مند نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ عقیدت اور محبت دیکھی جو پہلے میں نے اپنے لیے کبھی کسی کی آنکھ میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ الفاظ میں اس کیفیت کا اظہار مشکل ہے۔ میں نے شیاما کے بارے میں رام دیال سے کچھ بھی نہیں کہا اور ان دونوں کو بمبئی مدعو کر کے چلا آیا۔ میں نے ان سے کہا، جب میں تمہیں خط لکھوں تو تم فوراً آ جانا۔ مجھ پر رام دیال کی احسانات کا بوجھ تھا جو میں اس وقت پوری طرح نہ اتار سکا۔ میرا دل فیاضی پر آمادہ تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا، جمیل احمد خان، تم بہت برے آدمی ہو۔ کچھ کام ایسے کرتے رہو جن سے تمہاری برائیوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ہوتی رہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ رقم ان دونوں میاں بیوی کے تعلقات پھر سے استوار کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوگی۔
اسی دن دوپہر کو ہم لوگ کشمیر جنت نظیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں کشمیر کے اس مقام کا نام نہیں لکھ رہا ہوں جو اپنے خوبصورت مناظر کے لیے دور دور تک مشہور ہے۔ انکا نے اسی جگہ پر آنے کا اصرار کیا تھا۔ وہاں ہم نے ایک بڑا سا خوبصورت بنگلہ کرائے پر لے لیا اور چند مقامی لوگوں کو ملازم رکھ لیا۔ کشمیر کی سرد اور لطیف آب و ہوا نے نرگس کی صحت پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ میں نے نرگس کے علاج کے لیے بمبئی سے ایک ڈاکٹر اور 2 نرسوں کو بلوا لیا تھا۔ یہ لوگ ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے۔ میں خود بھی اپنا زیادہ وقت نرگس کے قریب گزارتا تھا۔ البتہ ان کا سیر تفریح کی غرض سے مجھے کبھی کبھی گھر سے باہر لے جایا کرتی تھی۔ کوئی 10 دن بعد انکا کو غذا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں زمانے میں نرگس کی بیماری کی وجہ سے بے کیفی کے دن گزار رہا تھا، اس لیے میں نے انکا کو اجازت دے دی کہ وہ 1-2 دن کے لیے کسی اور کے سر پر چلی جائے اور اپنی غذائی ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انکا نے اپنے لیے کیا انتظام کیا۔ 1.5 ماہ تک تو میری انکا سے بات چیت بھی کم ہوئی، مگر 1.5 ماہ تک میری توجہ اور ڈاکٹر کی تیمارداری نے نرگس کو صحت مند بنا دیا۔ وہ پوری طرح تندرست ہو گئی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ اس کے رخساروں پر سرخی آ گئی۔ تو میں نرگس کے غسل صحت کے سلسلے میں اس مقام پر ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور دل کھول کر نرگس کا جشن صحت منایا۔ دن بھر غربا میں روپے اور پھر کپڑے تقسیم ہوتے رہے۔ نرگس کی مرضی بھی یہی تھی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے خیرات کرتی رہی۔ شام کو میں نے دعوت کا انتظام کیا۔ دعوت میں علاقے کی تقریباً نصف آبادی شریک ہوئی تھی۔ رات کو ناچ رنگ کی محفل منعقد کی گئی۔ یہ اصل میں ایک طرح سے انکا کی بازیابی کا جشن بھی تھا۔ رقص کی محفل میں لکھنؤ اور بمبئی کے نامور رقاصوں نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ رقص و سرور کے اس ہنگامے میں صرف مخصوص افراد مدعو کیے گئے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام نرگس کی تیمارداری کے لیے بمبئی سے آئے ہوئے ایک نوجوان ڈاکٹر شرما نے کیا تھا۔ وہ ایک منچلا شخص تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے دعوت نامے لکھے اور تقسیم کیے۔ مجھے پیسے خرچ کرنے میں کوئی عذر نہیں تھا۔ پیسے کمانے میں اتنا مزہ نہیں جتنا خرچ کرنے میں ہے۔ اس فیاض اور شاہ خرچی سے میری انا کی تسکین ہوتی تھی، میرے زخم بھرتے تھے۔ میں خود اپنی نظر میں بلند ہوتا تھا اور مجھے ویسے بھی پیسے کی طرف سے کوئی فکر کی ضرورت نہیں تھی، ان کا جو موجود تھی۔ رقص و سرود کا اہتمام ایک ایسے میدان میں کیا گیا تھا جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس وسیع و ریز لان میں شامیانے نصب کیے گئے اور انہیں نعمتوں سے آراستہ کیا گیا۔ رات ہوئی تو یہ راجہ اندر کا دربار بن گیا۔ محفل میں مشروبات کا دور چل رہا تھا۔ نرگس آج بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اگلی صف میں بیٹھا ایک مغنیہ کی نغمہ سرائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عجب دلکش منظر تھا کہ انکا میرے سر سے رینگ کر میرے بائیں کاندھے پر آئی اور بولی، جمیل، وہ دیکھو، ڈپٹی کمشنر کے برابر سیدھے ہاتھ پر جو نوجوان بیٹھا ہے، اسے جانتے ہو؟ مجھے اس وقت انکا کی مداخلت گراں گزری، پھر بھی میں نے آہستہ سے نظر گھما کر شخص کو دیکھا جو ڈپٹی کمشنر کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد نظر آتا تھا، بے حد خوبصورت اور خوش پوش۔ میں نے آج اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں نے جن افراد کو مدعو کیا تھا وہ ان میں سے نہیں تھا۔ ممکن ہے ڈاکٹر شرما نے اسے مدعو کیا ہو یا شاید وہ ڈپٹی کمشنر کا مہمان ہو۔ میں نے خصوصاً ڈپٹی کمشنر کو اور بعض دوسرے افسروں کو کچھ دعوت نامے بھی بھیجے تھے تاکہ وہ اپنے ملنے جلنے والوں کو ساتھ لا سکیں۔ وہ شخص انہی میں سے کوئی معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے انکا کے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا نام راج کمار ہے، ڈپٹی کمشنر کے دور کے عزیزوں میں سے ہے۔ بمبئی اور دلی میں اس کا وسیع کاروبار ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ کل ہی کشمیر آیا ہے، ڈاکٹر شرما بھی اسے جانتا ہے۔ انکا مجھے اس نوجوان کے بارے میں بتاتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر انکا کو اس میں دلچسپی کا کون سا پہلو نظر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ اس نوجوان کے خون سے اپنا پراسرار وجود سیراب کرنے کا منصوبہ تو نہیں بنا رہی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ انکا نے چونکا دیا۔ راج کمار تمہارا رقیب ہے؟ میرا رقیب؟ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کلدیپ تمہاری محبوبہ ہے، یہ بھی اس کا امیدوار ہے۔ ہوگا، مجھے کیا؟ میں نے بازار بے نیازی سے کہا۔ خلبلی مچ گئی تمہارے دل میں؟ انکا نے شرارت سے کہا۔ میرے پاس نرگس موجود ہے، سوچ لو پھر بعد میں نہ کہنا۔ یہ نوجوان آج کل کلدیپ کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے والدین نے کلدیپ کے والدین سے مل کر رشتے کی بات پکی کر لی ہے، لیکن کلدیپ اس سے شادی پر رضامند نہیں۔ کیوں؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور راج کمار سے شادی کرنے پر موت کو ترجیح دیتی ہے۔
جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ پگڑی تمہاری محبت میں دیوانی ہو رہی ہے۔ ایک ہفتے بعد اسی مقام پر کلدیپ اور راج کمار کی منگنی ہونے والی ہے۔ سارا پروگرام طے ہو چکا ہے۔ 2 روز بعد کلدیپ کے گھر والے یہاں آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اوہو، اب مجھے معلوم ہوا کہ تم نے یہ مقام کیوں انتخاب کیا۔ میں نے انکا سے کہا، تم آفت کی پرکالا ہو۔ لکھنؤ سے آئی ہوئی ایک طوائف نے رقص شروع کر دیا۔ انکا سے میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ مجھے مہمانوں کا خیال رکھنا تھا، لیکن دل میں ایک پھانس اٹک گئی۔ کلدیپ کا بار بار ذکر کر کے انکا نے میرے اشتیاق کو ہوا دے دی تھی۔ سامنے ایک گل اندام طوائف اپنے بدن کے لوچ کا ہوشربا مظاہرہ کری تھی، مگر مجھے کلدیپ یاد آ رہی تھی۔ راج کمار کے تصور سے بچنے کی کوشش کے باوجود میری نظریں بار بار جا کر اسی پر جم جاتی تھی۔ کئی مرتبہ ہم دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور ہر مرتبہ کچھ جھیم کر رقص کی طرف مڑ گئیں۔ کلدیپ ایک نفیس اور حسین لڑکی اس نوجوان کے پہلو کی زینت بنے گی۔ مجھے پونا میں کلدیپ کے ساتھ گزاری ہوئی شامیں اور وہ خوشبوئیں یاد آ گئیں جو کلدیپ اپنے لباس پر لگایا کرتی تھی۔ اسے میں نے محض تفریح اور تفنن کے لیے شیشے میں اتارا تھا، مگر الٹا میں خود اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اس نے مجھے بمبئی فون کیا۔ رخصت کرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ بڑے دبے قدموں سے نہ جانے کس چور رستے سے جمیل احمد خان کے آوارہ ذہن میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کی بہت سی باتیں عادتیں نرگس سے مشابہ تھیں۔ میں نے اسے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ہاں، میں نے جسم و جان کی تمام راحتوں کے حصول کے یقین کے باوجود اسے چھوڑ دیا تھا، پھر بھی زیاں کا احساس نہیں ہوا تھا۔ شاید اس لیے کہ کلدیپ میں اپنی تجزیگی برقرار رکھنے کی تمام اعلیٰ صفات موجود تھیں۔ وہ ان قدروں پر دل سے یقین رکھتی تھی جن کی روشیں عصمت اور عفت عورت کی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے۔ وہ ان لڑکیوں سے مختلف تھی جن سے میں مل چکا تھا۔ عجیب بات تھی کہ وہ مجھے گزشتہ دنوں بالکل یاد نہیں آئی۔ اب جب کہ انکا نے مجھے بتایا کہ وہ راج کمار کے ساتھ منسوب ہو چکی ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کوئی قیمتی شے مجھ سے چھینی جا رہی ہو۔ میں رقص کے اس ہنگامہ طرب میں اپنا دل نہ لگا سکا اور پہلو بدلنے لگا۔ انکا میری دلی کیفیت بھانپ کر بولی، جمیل، کیا خیال ہے اگر راج کمار کو ٹھکانے لگا دیا جائے؟ اس طرح تمہاری کلدیپ محفوظ ہو جائے گی۔ پھر وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھر کر بولی، ذرا غور سے دیکھو، راج کمار کی رگوں میں کیسا گاڑھا اور سرخ خون جوش مار رہا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنا ذہن رقص اور نرگس میں لگانا چاہا، لیکن انکا مداخلت سے باز نہیں آئی۔ کچھ وقفے کے بعد بولی، تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میرے پاس نرگس موجود ہے انکا۔ کلدیپ کی شادی ہو جائے تو اچھا ہے، اس کی موجودگی میں نرگس سے وفادار نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے انکا کی پیشکش مسترد کر دی، مگر کلدیپ راج کمار سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں کیا کروں؟ وہ تمہاری محبت کا دم بھرتی ہے اور تم اس کے دل میں آگ لگا کر خاموش بیٹھے ہو۔ یہ تو بڑی سنگ دلی ہے، انکا نے تنزن کہا۔ میری بات چھوڑو، ہاں یہ کہو کہ راج کمار کے سرخ اور سفید رنگ پر تمہارا دل آ گیا ہے۔ میں نے چٹکی لی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں تو راج کمار کو صرف تمہارے اور کلدیپ کے راستے کے لیے ہٹانا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں کلدیپ کی زندگی پیاری ہے تو راج کمار کو ختم کر دو، ورنہ وہ ایسی لڑکی ہے کہ جان دے دے گی مگر راج کمار سے شادی نہیں کرے گی۔ ایسی بات ہے تو پھر تمہیں راج کمار کا خون فراہم کر دوں گا، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی نا کہ میری الجھنیں مزید بڑھ جائیں گی۔ میں نے بے دلی سے کہا، تمہاری اجازت ہو تو میں ابھی راج کمار کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر دوں۔ انکا نے جلد بازی کی، ابھی نہیں، کلدیپ کو کشمیر آنے دو۔ میرے احساس کا مظاہرہ اسی کے سامنے ہو تو خوب رہے گا۔ تم تو تیار ہو گئے، انکا نے مزاحیہ انداز میں یہ جملہ کہا اور میرے کاندھے سے ہٹ کر سر پر چلے گئی۔ جتنی دیر محفل منعقد رہی، انکا کی نظریں برابر راج کمار کے چہرے پہ مرکوز رہیں۔ میرا دل بھی اب رقص و سرور سے اتار چکا تھا۔ صرف نرگس کی خاطر میں وہاں بیٹھا رہا اور بظاہر ہنستا بولتا رہا۔ محفل کے اختتام پر راج کمار مجھ سے الوداعی مصافحہ کرنے آیا اور ڈپٹی کمشنر نے اس کا تعارف کرایا تو میں نے مسکرا کر کہا، آپ سے ایک باقاعدہ ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ یہ بڑے جامع ذہن نوجوان ہیں، ہر شخص ان سے ملنے کا مشتاق ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے لقمہ دیا۔ میں آپ سے ضرور ملوں گا۔ ویسے آج کی تقریب دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا ذوق کس قدر لطیف ہے، راج کمار نے بڑی شائستگی سے کہا۔ جب یہ تقریب ختم ہو گئی تو میں تھکا ہارا اپنے کمرے میں گیا۔ نرگس گلابی لباس میں سراپا باہر معلوم ہو رہی تھی۔
وہ ایک بہت ہی حسین اور جمیل عورت کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی، میری کلوپترا، میرا دل، میری زندگی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دی اور شوق و شوق نظروں دیکھتے ہوئے مجھے بولی، جمیل میرے سرتاج، آج میں بہت خوش ہوں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ نے سہارا نہ دیا ہوتا تو میں اب تک مٹی کے، میں نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، اور پھر یہ شکر گزاری کا سہارا ہے، یہ تم آج کیسی باتیں کرنے لگی؟ یقین کرو، اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا۔ تمہاری یاد نے مجھے ہمیشہ پستی سے اٹھایا۔ میرے دنیا میں کوئی نہیں، ایک تم تھی، سو تم بھی بچھڑ گئی تھی۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ نرگس، سچ؟ نرگس نے شوقی سے کہا۔ اچھا، میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، واقعی تم صحت مند ہو گئی ہو۔ پھر میں نے اسے اپنی پیاسی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے قرب سے مجھے روحانی مسرت حاصل ہوئی۔ نہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ نرگس شرما کر بولی۔ ان کا دیکھ رہی ہوگی، ان کا بہت بغیرت ہے۔ آج ایک عرصے کے بعد میں نہ جانے کتنے صدموں اور کتنی قیامتوں کے بعد تمہارا قرب نصیب ہوا ہے۔ آج ان کا بہانہ نہ کرو، آج تو تم مجھے اپنے اندر سمیٹو، میں رونا چاہتا ہوں۔ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، کیوں؟ خدا نہ خواستہ۔ پھر وہ چھوئی موئی کے پودے کی طرح شرما کر اپنے وجود میں سمٹ گئی۔ انکا نے مجھے مخاطب کر کے کہا، جمیل میں کمرے سے باہر جا رہی ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ تم نرگس کو بتا دو کہ میں مخل نہیں ہوں گی، میں ذرا ادھر ادھر کی خبریں لے آؤں۔ میں نے نرگس کو انکا کا پیغام سنایا تو اس نے شرم کے مارے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ انکا حقیقتاً جا چکی تھی۔ میں نے خوابگاہ کا دروازہ بند کر لیا۔ نرگس مل گئی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سب کچھ مل گیا ہے۔ پھر مجھے کہیں کا ہوش نہ رہا، میں نرگس میں گم ہو گیا۔ 2-3 روز تک میں نے انکا کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دی، لیکن چوتھے روز انکا نے از خود مجھے بتایا کہ کلدیپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کشمیر آ چکی ہے، تو مجھے پہلی بار خاصی سنجیدگی سے اس مسئلے پر سوچنا پڑا۔ میرے دل میں ایک شدید قسم کی کشمکش پیدا ہو گئی۔ کیا میں نرگس کی موجودگی میں کلدیپ کا تصور کر کے نرگس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ نہیں، میں نے خود کو جواب دیا، نرگس مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر کلدیپ کی طرف یہ جھکاؤ کیوں؟ اس لیے کہ نرگس کے بعد کلدیپ ہی وہ لڑکی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ کیا ایک شخص بیک وقت 2 لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا؟ کر تو سکتا ہے، مگر پھر وہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ کلدیپ کا ذکر سن کر، اس کی سمت میری وارفتگی دیکھ کر نرگس پر ایک قیامت گزر گئی۔ یہی حال کلدیپ کا ہوگا، میں دونوں کو مطمئن نہ کر سکوں گا، پھر مجھے کلدیپ کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ٹھیک ہے کہ وہ راجکمار سے وابستہ رہے، مگر وہ راجکمار سے محبت نہیں کرتی، وہ تو مجھے چاہتی ہے۔ اور میں بھی جب یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ راجکمار کے پاس چلی جائے گی تو سینے میں آندھیاں سی چلنے لگتی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آگے کچھ بھی ہو، اس وقت مجھے کلدیپ کو بچانا ہوگا۔ مجھے راجکمار کو رستے سے ہٹا دینا چاہیے، اس کے بعد ممکن ہے خود بخود کوئی صورت نکل آئے۔ میرے ذہن نے تمام اندیشوں پر غور کیا اور آخر میرا دماغ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ راجکمار کا خون انکا کو فراہم کر دوں گا۔ راجکمار کو ختم کرانے کے لیے میرا ایک اشارہ ہی کافی تھا، لیکن میں کسی ایسے موقع کا منتظر تھا کہ راجکمار بھی مر جائے اور کلدیپ کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں اس کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے، کیسا خطرہ مول لیا ہے، کیا قربانی دی ہے۔ انکا میری ہدایت پر کلدیپ اور راجکمار کی مصروفیت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اگلے 2 روز تک مجھے کوئی سنہرا موقع ہاتھ نہ آیا، لیکن تیسرے روز جب میں دوپہر کو نرگس کے ساتھ محو خواب تھا تو اپنے سر پر انکا کے تیز پنجوں کی چبھن سے جاگ گیا۔ میں نے اسے ہڑبڑا کر دیکھا تو تیزی سے بولی، جلدی اٹھو جمیل، ایک لمحہ قیمتی ہے۔ کلدیپ راجکمار کے ساتھ بدرنگ حواسہ ترائی کی سمت جا رہی ہے، راجکمار اسے شیشے میں اتارنے کے لیے بضد ہے۔ یہ موقع غنیمت ہے، میں تمہیں اس جگہ لے چلتی ہوں جہاں وہ دونوں گئے ہیں۔ انکا کی زبانی یہ خبر سن کر میں جلدی سے اٹھا، لباس تبدیل کیا اور ایک نظر نرگس پر ڈال کر آندھی اور طوفان کی طرح اس طرف چل دیا جہاں انکا نے رہنمائی کی تھی۔ وہ جگہ کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ میں 2-3 فرلانگ کی پختہ سڑک کے کنارے بھاگتا ہوا اس کے مقام کی طرف چل پڑا، جہاں کلدیپ اور راجکمار کے ملنے کا امکان تھا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے منصوبے بنا رہا تھا۔ ترائی کا راستہ ہر چند کے مقدوس تھا
اور اندازے کی ایک معمولی غلطی مجھے سینکڑوں فٹ نیچے گرا سکتی تھی، لیکن ایک تو ان کا میرے ساتھ تھی، دوسرے کلدیپ کا خیال مجھے بے چین کیے ہوا تھا۔ میں برق رفتاری سے بڑھتا رہا، پھر اچانک ایک جگہ انکا نے ٹوک کر مجھے روک دیا۔ میں نے ایک درخت کی آڑ لے لی۔ سامنے والے درخت کے قریب کلدیپ اور راج کمار موجود تھے۔ ان دونوں کی جوڑی یقیناً ایک مناسب جوڑی تھی۔ کلدیپ کو ایک بار پھر سامنے دے کر پونا میں گزارے ہوئے سہانے دن یاد آ گئے۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں فاصلہ زیادہ نہ تھا اور میں ان کی گفتگو آسانی سے سن سکتا تھا۔ میں وہ گفتگو یہاں نہیں لکھ رہا ہوں۔ وہ کسی پرانی فلم یا تھیٹر کا کوئی منظر تھا جس میں کوئی مختلف عاشق اپنی سنگ دل محبوبوں کو رام کرنے کے لیے ڈرامائی مکالمے بولتا ہے۔ راج کمار بھی اسی انداز کے مکالمے ادا کر رہا تھا۔ کلدیپ نے شروع میں تو اسے ٹالنا چاہا، لیکن آخر صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ راج کمار اپنے دھن دولت کا ذکر اور محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اور جس قدر بھی وہ مصر ہوتا اسی قدر کلدیپ اسے مایوس کر دیتی۔ آخر راج کمار نے اسے اس بے نیازی اور بے رخی کا سبب پوچھا اور کہا، نہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے مندر میں کسی اور پریمی کو بسا چکی ہو؟ اس سوال پر کلدیپ نے اسے درست انداز میں جھڑک دیا۔ ان دونوں کی گفتگو ان کا اصرار انکار کے بعد تلخ ہو گئی اور آخر راج کمار سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے تیش میں نہ جانے کیا کیا کہا جو میں صاف سن نہیں سکا۔ کلدیپ اس پر شدید برہم ہو گئی تھی اور اس نے راج کمار کے گال پر ایک زوردار تماچا جڑ دیا۔ ان کا بار بار میرے سر سے اتر جاتی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی سنسنی خیزی میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ راج کمار اس توہین آمیز رویے کی توقع نہیں کرتا تھا۔ اس نے جلال کے عالم میں کلدیپ کی کلائی پکڑ لی۔ کلدیپ نے سخت سست کہہ کر اسے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ یہ صورتحال بہت دھینگا مستی اور گالم گلوچ میں تبدیل ہو گئی۔ اسی موقع پر مجھے دخل دینا تھا۔ انکا نے اشارہ کیا اور میں راج کمار کی دست درازی اور کلدیپ کی بے بسی دیکھ کر غصے کی حالت میں سامنے آ گیا۔ اس وقت اس مقام پر سناٹا تھا۔ شاید راج کمار نے کلدیپ سے دو ٹوک گفتگو کرنے کے لیے جگہ خاص طور پر منتخب کی تھی۔ میں نے سامنے آتے ہی راج کمار کو للکارا، کمینے، ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر مرد ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ راج کمار کی آواز سن کر کلدیپ کو چھوڑ دیا اور مجھے سخت وحشتناک نظروں سے دیکھنے لگا۔ کلدیپ آزاد ہوتے ہی دیوانہ وار بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی اور آتے ہی میرے پیروں سے لگ گئی۔ جمیل تم یہاں کیسے؟ بھگوان کی کرپا ہے کہ اس نے تمہیں میری مدد کو بھیج دیا۔ مجھے اس جنونی شخص سے بچاؤ۔ بہت خوب، راج نے موقع کی نزاکت سے حالات کی اصلیت بھانپتے ہوئے زہرخند سے کہا۔ خوب تو یہ ہے وہ ٹونٹا مسلح جو تجھ سے پریم کرتا ہے۔ میں ابھی سے دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا۔ جمیل احمد خان، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سے دوبارہ اس طرح ملاقات ہو رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ہمارے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اپنا راستہ نہ پو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں نے کہا ندانی کی باتیں نہ کر، اپنے اوقات میں رہ۔ تو مجھے نہیں جانتا، بکواس من کر۔ راج کمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جمیل احمد خان، تو جانتا ہے میں کہ ڈپٹی کمشنر کون ہے؟ اپنی حرکتوں سے باز آ جا، نہیں تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کیا بیچتا ہے؟ الو کے پٹھے؟ اس کا حوالہ دے رہا ہے؟ سور کی اولاد! میں گالیاں بہت کم بکتا تھا، لیکن جانے اس وقت کون سی گالیاں میری زبان پر آ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت انکا نے مجھے مخاطب کیا۔ جمیل، راج کمار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ تمہیں اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ اس کی جیب میں ریوالور بھی موجود ہے، تم اس کی گولی سے بچ سکتے ہو، لیکن تمہارے پیروں میں کلدیپ ہے۔ میں نے انکا کے جواب پر اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی تیز قدم اٹھاتا یا سوچتا، راج کمار نے ایک پھرتی سے ریوالور نکال لیا اور اس کا رخ میری طرف کرتے ہوئے بولا، جمیل احمد خان، تم نے ایک ہندو ناری کو ورگلا کر ہمارے دھرم کا اپمان کیا ہے، میرا اپمان کیا ہے۔ میں اس کی سزا صرف اور صرف یہی دے سکتا ہوں کہ تمہیں موت کے گھات اتار دوں۔ اسی لمحے کلدیپ چلائی، نہیں نہیں، تم انہیں نہ مارو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ تجھ وحشیت سے شادی کون کرے گا؟ راج کمار دھاڑا، ہٹ جا سامنے سے، نہیں تو اس کے ساتھ تجھے بھی ختم کرنا پڑے گا۔ ان کا پھرتی سے میرے سر سے رینگ کر اتر گئی۔ کلدیپ نے مجھے خطرے میں محسوس کیا تو میرے جسم کی آڑ لے لی اور راج کمار سے بولی، کٹھور شیطان، اگر تجھے گولی مارنی ہے تو پہلے مجھے مار۔ جب تک میں زندہ ہوں تو جمیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
کلدیپ کے اس جذبے نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے ہٹانے کی کوشش کی اور کہا، بچہ ہے، تم فکر نہ کرو، دیکھتی رہو یہ کس طرح اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ میں راج کمار کو حقارت کی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ان کا میرا اشارہ پا چکی تھی، چنانچہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کلدیپ پر اپنی روحانی قوتوں کا سکہ جمانے کی خاطر میں نے تحکمانہ لہجے میں راج کمار کو مخاطب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ احمق نوجوان، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ریوالور کی نال اپنے کن پٹی سے لگا کر گولی داغ دے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کلدیپ کے لیے یقیناً حیرت انگیز تھا۔ راج کمار نے کسی فرما بردار شاگرد کی طرح اپنا ہاتھ بلند کیا اور ریوالور کی نال اپنی کن پٹی سے لگا لی اور بے جھجک لبلبی دبا دی۔ خوفناک دھماکے کے ساتھ وہ کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کا فوراً میرے سر پر آ کر بولی، جمیل تم جلدی سے کلدیپ کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ جب اس کی لاش دریافت ہوگی تو اس کی جیب سے اس کی اپنی ہی تحریر میں ایک خط بھی برآمد ہوگا جس میں خودکشی کرنے کا سبب موجود ہوگا۔ میں اب اپنی پیاس بجھانے جا رہی ہوں۔ جمیل تمہارے دشمن کا خون مجھے بہت لذت بخشے گا۔ اب میرا وہاں رکنا مصلحت کے خلاف تھا۔ میں کلدیپ کو لے کر اوپر آ گیا اور جھیل کی طرف چلنے لگا۔ جھیل میرے بنگلے کے 3-4 میل کے فاصلے پر تھی۔ راج کمار کی پوری سرار اور حیرت انگیز موت نے کلدیپ کو گنگ کر دیا تھا۔ راستے بھر وہ چپ رہی، ہاں کبھی کبھی کن آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگتی۔ جھیل پر پہنچ کر میں نے اسے ایک ویران حصے کی طرف لے گیا۔ کچھ دیر بعد کلدیپ کا خوف دور ہوا تو وہ میرے سینے سے سر ٹکا کے بولی، جمیل تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ میں بمبئی بھی گئی تھی لیکن وہاں تمہارا پتہ نہ چلا۔ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتی رہی۔ میں دیر تک کلدیپ کو ادھر ادھر کی باتوں سے بہلاتا رہا۔ میں نے اسے شدید محبت کا اظہار بھی کیا لیکن رہ کر ایک خیال آڑے آ رہا تھا۔ اس شدید محبت کا انجام بڑا ہولناک ہوگا۔ نرگس کلدیپ کو کیسے برداشت کرے گی اور خود کلدیپ نرگس کا نام سنے گی تو کتنی بپھرے گی۔ میرے ذہن میں کشمکش جاری تھی۔ کلدیپ کو دوبارہ اپنے قریب دیکھ کر میرے ہوش و حواس معطل ہو گئے تھے۔ وہ خوف کے باوجود اتنی ہی حسین تھی جتنی پونا کے کلب میں نظر آتی تھی۔ کیا میں کلدیپ کو سب کچھ بتا دوں؟ اس طرح تو میں اس حسین لڑکی سے محروم ہو جاؤں گا، مگر نرگس کو میں کسی قیمت پر دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سرمستی کے عالم میں ایک حسین جمیل لڑکی کی دلنشیں صحبت کے باوجود دل پر جبر کر کے فیصلہ کر لیا کہ کلدیپ کو نرگس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے کہہ دیا کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ کلدیپ نے بڑے تحمل سے یہ بری خبر سن لی اور توقع کے بالکل خلاف میرے قدم چھو کر کہنے لگی، جمیل میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تم سے قریب رہنا چاہتی ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تم صرف اتنا کرو کہ مجھے خود سے الگ نہ کرو۔ میں تمہارے قدموں میں اپنا سارا جیون بتا دوں گی۔ میں تمہاری بیوی نرگس کی بھی سیوا کروں گی۔ کلدیپ نے کچھ دیر پہلے مجھے بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور اب میری کنیز بننے تک کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس کی محبتوں کی شدتوں کا اندازہ لگایا تو بے اختیار اس کی جانب کھنچنے لگا۔ کلدیپ کے سوگوار سے چہرے پر اس وقت بھی سارے جہاں کا حسن سمٹ آیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار اس کے ہونٹوں پر محبت کی مہر ثبت کی۔ کلدیپ کے انداز میں خود سپردگی تھی۔ میں نے اسے گھاس کے نرم بستر پر گھسیٹ لیا۔ کلدیپ کا حسین قرب اس پرفضا مقام کی رنگینیاں دوبالا کر تھا۔ میں اس کی زلفوں سے کھیل رہا تھا کہ یکلگتی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا میرے سر پر آ گئی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، گزشتہ تجربوں کی بنا پر مجھے یقین تھا کہ وہ 6-7 گھنٹوں سے پہلے واپس نہیں لوٹے گی۔ انسانی خون سے اپنا وجود سیراب کرنے میں وہ عموماً اتنا ہی وقت لیتی تھی۔ میں نے سر پر نظر ڈالی تو ان کا واقعی موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے ابل رہے تھے، چہرہ غض و غضب سے سرخ ہو رہا تھا، ہونٹوں پر گاڑھا گاڑھا خون تازہ نظر جمع ہوا آ رہا تھا۔ ان کا کو اس کیفیت میں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ کسی نامعلوم خطرے کے احساس سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے دل میں اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے ان کا؟ کیا راج کمار کا خون پسند نہیں آیا؟ جمیل، میرے جمیل، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، ان کا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ جمیل، ان کا سسک پڑی، انسانی خون میری واحد غذا ہے۔ میں خون پیتے وقت دنیا کی تمام باتوں سے بے نیاز ہو جاتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جو پدری رائن اپنا وار کر گیا۔ ان کا کے آخری الفاظ کسی خطرناک آتش گیر مادے کی طرح میرے ذہن میں پھٹے۔ میں کلدیپ کو جھٹک کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
ایک لمحے کے ہزاروں وسوسے میرے دماغ میں گھوم گئے، میرا دل اچھلنے لگا۔ میں نے بوکھلا کر پوچھا، جلدی بتاؤ ان کا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بدری نے کیا وار کر دیا؟ تم فوراً گھر پہنچو جمیل، میں اس نامکار پنڈت کو گھیرنے جا رہی ہوں۔ نرگس مجھے بھی بہت عزیز ہے میرے آقا۔ ان کا اس جملے کے نام کے ساتھ ہی میرے سر سے اتر گئی۔ نرگس کا نام سن کر میرا دماغ چکرا گیا، میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میں کلدیپ سے کچھ کہے بغیر دیوانوں کی طرح طوفانی رفتار سے گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچ کر میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا، لیکن دروازے پر ایک ہی جھٹکے سے رک گیا۔ نرگس کی حالت دیکھ کر مجھ پر سکتہ ہو گیا۔ میں پتھر کی بے جان مورتی کی طرح اپنی جگہ ساکت جامد کھڑا نرگس کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر شبہ ہو رہا تھا، میرا دل سینے میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ نرگس نیم برنا حالت میں مساجد کے قریب نیچے قائم پر چت پڑی ہوئی تھی، جسم کے ایک ایک حصے پر چھوٹے چھوٹے بے شمار خنجر دستے تک پیوست نظر آ رہے تھے۔ جسم خون سے لہو لہان تھا۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں بڑے خوفناک انداز میں دروازے کی سمت جمی ہوئی تھیں، جیسے آخری وقت میں اسے میرا انتظار تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو مانڈی ٹون، اللہ حافظ۔